बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के इशारे मिलने लगे। तवील अरसे के डेडलॉक के बाद पिछले 3 दिनों में होने वाली 2 मुलाकातों ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डायलॉग की बहाली की उम्मीद पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ महमूद अचकज़ई के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत के बाद से इसे बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अपने वफ्द के हमरा अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात के लिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए रवाबित हुए। इस मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबते का किरदार अदा किया। जरा ये भी बताते हैं कि सदर आसिफ जरदारी की कराची में मौजूदगी के सबब पीर के रोज़ मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात से कबल सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। यूँ लगता है कि वज़ीर आज़म ने सियासी कशीदगी के खात्मे और मिसाक पाकिस्तान के लिए ड्राइविंग सीट अब संभाल ली है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात के लिए बुलाना और महमूद अचकज़ई से मुलाकात का प्लान साफ ज़ाहिर करता है कि उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की ठान ली है। इम्कान है कि वज़ीर आज़म की कोशिशों के नतीजे में आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत अहम तैनातियों पर भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक तरफ वज़ीर आज़म अपोजिशन को हुकूमत के साथ एक पेज पर लाने के लिए कोशिश है, तो दूसरी जानिब PTI में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की साबिक तर्जुमान मिशाल यूसुफज़ई और बानी PTI की बहन अलीमा खान आमने सामने नजर आईं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई के हवाले से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मिशाल यूसुफज़ई बानी PTI की खैर ख्वाह है। मिशाल यूसुफज़ई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अलीमा खान साहबा बानी की बहन होने की वजह से मेरे लिए काबिल एहतराम है। बानी ने अलीमा खान को बहुत सख्ती से इस किस्म के बयानात और मीडिया पर आने से रोका हुआ है। अब सिर्फ नौरीन न्याजी साहबा ही मीडिया के सामने बानी PTI के हवाले से कोई बयान दे सकती हैं, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने 8 फरवरी के बाद मिशाल यूसुफज़ई के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि PTI के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम जारी है। हमें बात समझ आती है कि किसको दुख हुआ, कौन नहीं चाहता सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बने। दूसरी तरफ PTI में 8 फरवरी के एहतजाज पर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से PTI में 2 धड़े बन चुके हैं। मुल्क भर तो दूर दूर की बात, खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI एहतजाज पर वाज़ेह तौर पर तकसीम है। शाहिद खट्टर और आतिफ खान समेत कई रहनुमा 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश के मुखालिफ है, जबकि जुनैद अकबर समेत कई दूसरे रहनुमा लॉकडाउन ही नहीं चाहते, इस्लामाबाद की जानिब मार्च के हामी हैं। ज़राए के मुताबिक 2 फरवरी को शाहिद खट्टर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में PTI के इजलास में 8 फरवरी के लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश की मुखालफत की। शाहिद खट्टर का मौक़िफ़ था कि लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश से सूबे के अवामी मुतासर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, यहाँ एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। KP में लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश से हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान ने इजलास के दौरान शाहिद खट्टर की बात की तायद की, लेकिन सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने इस तजवीज़ पर बरहमी का इजहार किया और इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तजवीज़ दे दी। जुनैद अकबर ने कहा कि हम पर वर्कर्स का दबाव है, हम अलीमा खान को, वर्कर्स को, अब आपको किस किस को राज़ी करें। अगर कुछ करना ही है तो फिर तमाम अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। बानी PTI को जेल से निकालना तो फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलना होगा। एहतजाज का शोर चलेगा या मुज़ाकरात का जोर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रंग इख्तियार करता है। 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, शफकत ऐवान साहब मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा PTI इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत ऐवान साहब, 8 फरवरी के एहतजाज में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक तो PTI में इस एहतजाज को लेकर भी इख्तलाफ है। यानी आपकी जो KP की क़ियादत है, जिसमें शाहिद खट्टर, आतिफ खान समेत कई रहनुमा ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा लॉकडाउन और सड़कों की बंदिश के मुखालिफ हैं। क्या अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार PTI 8 फरवरी के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? सर देखिए, ये पहले भी मुझसे सवाल हुआ है किसी प्रोग्राम में। का एहतजाज है वो शटर डाउन है और पहिया जैम है, वो लॉकडाउन नहीं है। ठीक, लॉकडाउन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हम उस पे जा भी सकते हैं और अगर हालात यही रहे तो लाजमी जाना भी पड़ेगा, लेकिन उसका 8 फरवरी से अटैच करना बिल्कुल गलत है। वो इससे पहले भी हो सकता है, वो इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो शटर डाउन और पहिया जैम है, वो लॉकडाउन नहीं है। और सर ये जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं फिर से, क्योंकि अब ये पार्टी का दाखिली मामला नहीं बनता ना, जब मीडिया के सामने बात शुरू हो जाए, जैसे मिशाल यूसुफज़ई साहबा और अलीमा खान साहबा आमने सामने हैं, और अलीमा खान साहबा तो यहाँ तक कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि मिशाल यूसुफज़ई बानी PTI की खैर ख्वाह हैं। तो थोड़ा आप बता दें दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है?
डेफिनेटली जी, अलीमा खानम साहबा जो है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और कुछ अनासिर हैं ऐसे, एक आध शख्स पहले भी था हमारी पार्टी में, फिर एक्सपोज हो गया। और मिशाल यूसुफ जई जो है वो भी खुद को दुरुस्त कर लें, मेरे ख्याल में उनके लिए टाइम है। नहीं तो आने वाले दिनों में मुझे उनका फ्यूचर कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो आपको जैसी भी उनकी हरकत है। तो आपको भी मिसाल यूसुफजई मुस्तकबिल की शेर अफजल मरवत बनती हुई नजर आ रही है? बस कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, ये जो सुहेल आफरीदी साहब की पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, अब वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब की मुलाकात का इम्कान है, तो हम लोग उम्मीद करें, अवाम उम्मीद करे कि आने वाले दिनों में कोई ब्रेक थ्रू होगा? तो वो कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं 2040 तक बानी पीठे की रिहाई का इम्कान नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत पे यकीन रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल सुपरमेसी पे यकीन रखती है, और इसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूं कि कोई हम किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि ना हम कोई डील मांग रहे हैं, ना कोई ढील मांग रहे हैं, ना कोई हमारा लीडर ऐसा है जो मुल्क छोड़ के भागना चाहता हो या भाग रहा हो या किसी सूरत में भी भागेगा। तो ऐसी सूरत में जमहूरियत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी लाने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी संजीदा नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ी और पॉलिटिकल गुफ्तगू भी कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने ना कल पेशावर में एक तालिबा के सवालात पर कहा था कि हमने आवाम को शऊर दिया है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कारकर्दगी में से एक है, जिस पर आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की जानिब से जवाब के साथ साथ कुछ सवालात भी सामने आए हैं। उन्होंने पहले क्या कहा है, ज़रा सुन लें, फिर इसका जवाब लेते हैं आपसे। जी शफकत अवान साहब, आप खुद ही इसका जवाब दे दें। देखिए, शऊर का और इनका बड़ा दूर दूर का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। इन्हें नहीं पता कि शऊर जो है वो आगाही है, शऊर जो है वो आगे बढ़ने की राहें खोलता है, शऊर जो है वो इंसान को तरक्की के मनाजिल की तरफ ले जाता है। लेकिन इनमें शऊर हो तो ये बातें करें। मैडम मरियम नवाज साहबा जो है ये पता नहीं किस बात पे इतरा रही है पंजाब की। पंजाब का किसान रो रहा है, पीट रहा है। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है किसान का, जो कि 60 से 65% है पूरे पंजाब में। और उसकी इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई जितनी आज है। पंजाब में जितनी सन्नत थी, वो फैसलाबाद हो, वो सियालकोट हो, वो गुजरांवाला हो, वो बंद हो चुकी है 70-80%। लोग बेरोजगार हैं, सन्नतकार बदहाल है। किस चीज पे ये इतरा रही है? कौन सा ऐसी चीज है पंजाब में जिस पे ये इतरा रही है? पंजाब का बेड़ा गर्क करके पंजाब में स्कूल जो है इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए, जहां पे एमफिल और पीएचडी लोग पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो आज वहां मैट्रिक पास, एफए पास लोग पढ़ा रहे हैं 15-15 हजार तनख्वाह लेकर, और बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। इस मैडम साहबा ने प्राइवेटाइज कर दिए हॉस्पिटल, 20 पीयू जो थे, छोटे हॉस्पिटल जो तहसील लेवल पे और नीचे जो थी, तो आज वहां पे अनट्रेन्ड स्टाफ लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। पता नहीं अच्छा, इसके पास इतराने के लिए मगर शफकत साहब वो बहुत कॉन्फिडेंट है ना, जिस तरह सुहेल आफरीदी साहब ने उन्हें कहा कि सब लाहौर में तरक्की को तरक्की नहीं कहते, जनूबी पंजाब के स्कूलों में तो जानवर भी बंधे होते हैं। तो आज इसका जवाब वो राजनपुर में खड़े होकर दे रही थी। इस पर भी बात कर लेते, पहले सुने आज उन्होंने क्या जवाब दिया। जी शफकत साहब, वो कह रही है कि एक काम नहीं है बताने के लिए कि मैंने ये क्या किया। तो आप पख्तूनख्वा के हवाले से भी कोई तरक्याती मनसूबों की तरह की कोई फहरिस्त तैयार किया आप लोगों ने? मेरी बात सुने, आप फंड में उनके बैठ जाए के पीछे, आप उनके जो फंड है, जो उनका एनएफसी अवार्ड में हिस्सा है, आप उनको वो ना दें, और फिर आप कहें कि जी आप वहां पे उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह पंजाब में हो रहा है। बिल्कुल ये ज्यादती होगी। और मुझे इतना बताएं कि 2013 के बाद का केपी में कितनी डेवलपमेंट हुई है, इस पे आप मेरे साथ प्रोग्राम रख लें। और पंजाब में तो मुसलसल होती आ रही है पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक। और वहां पे भी इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, वहां पे कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने कॉलेजेस बने, मैं पूरा डाटा आपसे शेयर कर दूंगा इन 12 सालों में, 13 सालों में। और पंजाब जो है, इसको ये जो बड़ा भाई था, इससे सारे तंग थे कि जी बड़ा भाई सारा कुछ खा गया है, तो अब उसके साथ उनका कंपैरिजन ना करें। और फिर शऊर जो है वो तो इनमें है नहीं, ना इन्होंने शऊर को समझना है। प्रोग्राम में हमारे साथ है शफकत अवान, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस सिलसिले में क्या सोच रही है? ये हालिया जो 2 मुलाकातें, उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? सेनेटर नासिर भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। भट्ट साहब,
پہلے یہ تو بتائیے گا کہ سہیل آفریدی کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے چکزئی صاحب سے ملاقات ہوگی، انہوں نے بانی کی صحت سے متعلق خط بھی لکھا ہے، کیا آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وزیر اعظم نے تو پہلے دن سے اپوزیشن کو کہا تھا کہ آئے مل کے بیٹھے بات کرتے ہیں، اور باتوں سے ہی آگے بات چلتی ہے. لیکن وہ جو نہ ماننے والا تھا اس نے 2 سال اپنی ضد کی، سب کچھ کیا. جب اس نے سمجھا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا، ملاقات اس نے نہیں کی. اس نے جو وزیر اعلیٰ تھا پہلا اس کو کہا کہ جاؤ بس تم چھڑاؤ. اس نے بھی کہا کہ جب میں حلف اٹھایا تو کہنے لگا میں اس کے عمران میں جان دوں گا. اور دیکھیں جھوٹ کا یہ بیانیاں بناتے ہیں. اس نے کہا جی میری جب تک ملاقات نہیں ہوگی میں کابینہ نہیں بناؤں گا. اس نے کابینہ بنا لی. پھر کہا جب تک ملاقات نہیں ہوگی میری عمران سے، میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا. وہ بھی آ کے مل گیا. اب ملاقات کی ہے تو اچھا کیا ہے. جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے. اس نے یہ اگر سمجھ آ گئی ہے اس کو، محمود خانہ چکزئی ایک میں کہتا ہوں کہ جمہوری آدمی ہے، جمہوری ہے وہ، اور انہوں نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا. پی ایم صاحب کو انہوں نے خط لکھا ان کی صحت کے بارے میں. اچھی بات ہے، دیکھیں آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی بات نکلتی ہے. تو ملاقات بھی پی ایم صاحب نے ان کو کہہ دیے وہ ان کو ملیں گے. اپوزیشن لیڈر جو ہے محمود خانہ چکزئی، پر کدھر گئی پی ٹی آئی؟ کدھر گیا وہ اپنا پیپل پی ٹی آئی اپوزیشن کا لیڈر بھی کون ہے؟ اس عمران کو پتا تھا کہ یہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. اس نے محمود خانہ چکزئی کے بارے میں جو کچھ کہا، اگر آپ وہ سمجھ گیا بند گلی میں آ کے کہ میرا اس بغیر گزارا نہیں ہے، میں وہ وقت کو بھولنا نہیں چاہتا تھا، بھولا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں انہیں سے ملوں گا، وہ مجھے دوبارہ لے کے آئیں گے کاندھوں پہ بٹھا کے. اب اگر اس نے جمہوری راستہ اختیار کیا ہے تو حکومت بالکل ان سے بات کرے گی. اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں اپنا الیکشن کمیشن کے دوسرے، ان پہ بات ملیں گے، بات ہوگی. آنے والے 3 سال بعد جب الیکشن ہوں گے ان کی شفافیت چاہیے. اس میں آپ کو پتا ہے جب الیکشن کمیشن نیا آئے گا حکومت اور اپوزیشن مل کے ایک نام فائنلائز کرتے ہیں، پھر اس کے جمہوری طریقے ہیں جس طریقے سے اگر ایک سٹیپ نہیں ہوتا دوسرا سٹیپ ہوگا. لیکن یہ سارا ہوتا ہے حکومت اور اپوزیشن نے بیٹھنا ہے تو بات ہونی ہے. تو اب اگر اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب ضرور کہ جمہوری طریقہ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ کے تو جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ باتیں ہوں گی اور کچھ حل ہو جائیں گے، کچھ دوبارہ بیٹھیں گے. اس طرح ہی ماحول ہے، یہی ہونا چاہیے. جمہوری طریقہ تو یہی ہوتا ہے. اچھا ناصر بٹ صاحب، ماضی میں نواز شریف صاحب کے پلیٹلٹس ہوں، شہباز شریف صاحب کی کمر ہو یا آصف علی زرداری صاحب کی بیماری ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی لیڈر کو ریلیف ملتا ہے نا، اس کا ذریعہ ہمیشہ اسپتال ہی بنا ہے. اب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر بھی کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پس پردہ کسی ڈھیل یا این آر او پر کام ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں وہ اگر لکھ کے دے دے کہ مجھے کچھ مجھے کسی جگہ بھیج دو، یا پہلے بھی اس طرح کی حکومت نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ حکومت کے کچھ ذہن میں چیز ہے. دیکھیں آپ یہ پی ٹی آئی ایک بیانی جھوٹے بناتی ہے کہ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے، لیٹ لے کے گئے. کل آپ نے دیکھا ہوگا بشرا بی بی نے عمران کے بارے میں کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. عمران نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ، فوراً لے کے چلے گئے. وہاں میرا 2 گھنٹے 3 گھنٹے آنکھ کا جو مجھے تھوڑی تکلیف تھی وہ ٹھیک ہوئی تو واپس آ گیا. ڈاکٹر نے اوکے کیا اور آگے. لیکن ان لوگوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، بیانیاں بنانا ہوتا ہے. بھائی جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، اگر سپرنٹینڈنٹ جیل نے پہلے وہ جو ادھر موجودہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہاسپٹل میں اپنا اڈیالہ جیل میں، ہر جیل میں ہوتے ہیں ڈاکٹر، انہوں نے عمران نے بھی کہا نہیں جی ان کو باہر ہاسپٹل لے جائے، وہاں جا کے ٹیسٹ کرا لے، تو وہ لے کے چلے گئے. اب اس میں انہوں نے ایک ایشو بنا لیا. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ یہ جب خود مسلط تھا تو یہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے لیے ادھر اس نے جیل میں کیمرے لگائے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہیں، کچھ کھاتے نہیں رہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے، موومنٹ کیا کر رہے ہیں. اور یہ وہ شخص تھا امریکہ جا کے کہتا تھا نواز شریف میں تیرا ایسی اتاروں گا. میاں نواز شریف اس طرح کے نہیں ہے، وہ ایک سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے ہیں. آپ یہ بھی یاد کریں جب الیکشن ہو رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک دن کا اپنا الیکشن کمپین کم کر کے جب یہ گرا تھا تو ہاسپٹل دیکھنے چلے گئے تھے.
اور یہ شخص جب مریم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہوئی تو اس نے فون تک گوارا کرنا نہیں کیا. تو یہ فرق ہے کہ وہ لیڈر ہے, یہ ایک مسلط ہوا تھا. باقی اگر آپ اس کو ہوش آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے جمہوری طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے پچھلے دفعہ آیا تھا یا وہ فیض حمید اور باجوہ, وہ اب نہیں ہے, وہ اپنے انجام کو کوئی پہنچ چکا ہے, کوئی پہنچ جائے گا. تو یہ جمہوری طریقہ اس نے اختیار کیا, اور حکومت نے بار بار یہ کہا تھا کہ آؤ ہم سے بیٹھو ملو تو اب ملاقات ہوگی. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک. بٹ صاحب, نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے نا تو پہلے وہ پیمز گئے تھے جہاں ان کی فیملی سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے, پھر ادھر سے انہوں نے جو گجرانوالہ جلسے میں جو کہا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. مگر آج آپ کی حکومت ہے اور آپ لوگ فیملی کی خان صاحب سے نہ ملاقات کروا رہے ہیں, نہ ہی صحت سے متعلق اعتماد میں لے رہے ہیں. سر, ڈر اور خوف ہے کس چیز کا ہے؟ دیکھیں پلیز میری بات سنیں آپ. تھوڑا اگر پیچھے چلے جائیں, میاں نواز شریف کو جب ہاسپٹل سے وہ ان کے نیب وال کے پاس چلے گئے تھے میاں صاحب, تو جب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو میاں صاحب نے کہا میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا, یہ آپ ریکارڈ کا ایسا چیک کر لیں. تو پھر میاں صاحب کے فیملی کو, شہباز صاحب کو, ان کو کہا کہ ان کو راضی کریں کہ یہ زیادہ بیمار ہے اور یہ کہہ رہے میں ہاسپٹل نہیں جاتا, میرا ادھر ہی علاج کرے. تو پھر انہوں نے ان کو راضی کیا اور وہ چلے گئے. عمران خان تو خود کہہ رہا ہے, اس کی جو بشرا بی بی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میری آنکھ میں تھوڑا مسئلہ ہے تو انہوں نے پہلے اس ڈاکٹر کو چیک کرایا جو ڈیالہ جیل میں تھا. پھر عمران نے کہا مجھے لے کے جاؤ ہاسپٹل, وہ لے کے چلے گئے, وہاں چیک اپ ہوا. کوئی ہے اس پہ ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پہ یہ قدر نہیں تھی کہ پوچھے بغیر کچھ نہ کرنا. یہ ایک جیلر قیدی جتنے ہوتے ہیں ان کے خیال بھی جیلر کرتا ہے, حفاظت بھی کرتا ہے. یہ تو ایک نارمل پروسیجر تھا جو ہو گیا. جب انہوں نے کہا جی کیا ہوا تو انہوں نے بتا دیا, اس طرح ہوا, چلے گئے. عمران اگر اس کی بیوی بشرا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے ہاسپٹل لے کے 2 گھنٹے وہاں رہا, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, تسلی کر کے تو واپس بھیج دیا. تو پھر مجھے نہیں پتا, یہ تو جھوٹا ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس بیانیے پہ چلتے رہتے ہیں. ٹھیک. اچھا بٹ صاحب یہ بتا دیں, 8 فروری کے احتجاج میں 4 روز باقی ہیں, کیا حکومت پر کسی قسم کا دباؤ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں؟ دباؤ ہے تو ہم پسند بنا رہے ہیں, یہ دباؤ ہے ہم پہ. ٹھیک ہے, پورا پنجاب لاہور میں ہوگا, پسند بنا رہے ہیں لوگ, خوشی ہے, یہ احتجاج کرتے ہیں تو کریں. اب تو میں نے ابھی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں میٹنگ میں کہ بھیا جام نہیں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ ایک آواز نکال دیتے ہیں, بیانیہ بناتے ہیں, 2 دن بعد ایک نئی چیز آ جاتی ہے. 8 فروری بھی ایسے گزرے گی, کوئی پیا جام ہڑتال نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے لوگ نہیں آ رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں لوگ جو بسنت بنا رہے ہیں, فرائیڈے بھی ہے, سیٹرڈے سنڈے, آپ دیکھیں گے ابھی سے آپ دیکھیں تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کی مجھے بتائیں کیا تیاری ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں ہم 8 فروری کو منائیں گے, پیا جام ہڑتال ہوگی, فلاں کی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ اپنا جمہوری طریقے سے کوئی احتجاج کریں گے بھی تو حکومت ان کو نہیں روکے گی. ہاں اگر غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی حفاظت کرنا, ان کا خیال کرنا. ان کے اگر یہ راستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالیں گے تو وہ اجازت نہیں ملے گی. اور اگر وہ جمہوری طریقے سے کسی جگہ بیٹھ کے کوئی احتجاج کرتے ہیں تو کوئی حکومت کو اعتراض نہیں. اچھا, اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن کا 8 فروری کا احتجاج ناکام ہوگا, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس تمام سچویشن کو آپ لوگ کنٹرول کر لیں گے؟ کیا ہے وجہ؟ یا ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ایسے ہیں جس کی بنا پر آپ اتنے پر اعتماد ہیں؟ دیکھیں ہم ان کو کدھر روکیں گے, یہ نکلیں گے. ہیں کتنے مجھے بتائیں نا, ان کے آپس میں اختلافات ہیں. آج پھر یہ شروع ہو گئے ہیں. ایک ایم این اے وہ دوسرا کہتا ہے جی نہیں احتجاج پہ جام نہ کریں, یہ اس طرح نہ کریں, فلاں کریں. یہ آپس میں ایک نہیں ہے. ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بنے. عمران خان ان پہ اعتماد نہیں کرتا. یہ جتنے لوگ ہیں باہر یہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں, ان کو یہ کوئی فکر نہیں کہ عمران کو باہر نکالیں. اور دوسری بات ہے, باہر نکالنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا عدالت میں. وہ جتنے ان کے مطلع آج کل وہ سیاسی لیڈر بن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے, قانون کو پتا ہے کہ عدالت نے سزا دی ہے. حکومت نہ اس کو باہر نکال سکتی ہے جیل سے, نہ حکومت اس کو جیل بھیجے. 190 ملین کا کیس ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے, عدالت نے اس کو سزا دیا. یہ جائیں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں, اگر عدالت چھوڑے گی تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. بہت شکریہ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد
لاہور میں بسنت فیسٹیول کی آمد سے قبل شہر ایک بار پھر رنگوں جوش اور روایتی سرگرمیوں میں ڈوبتا دکھائی دے رہا ہے۔ 6 سے 8 فروری تک منائے جانے والے بسنت فیسٹیول کے پیش نظر شہریوں میں پتنگ بازی کا جوش عروج پر ہے، جس کے باعث 1 فروری سے ہی پتنگوں اور ڈور کی خریداری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لاہور کے پتنگ سازوں نے ڈیمانڈ بڑھنے پر ہاتھ کھڑے کیے تو پنجاب حکومت نے ہنگامی طور پر فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان میں پتنگ سازی کی اجازت دے دی۔ پہلے 3 روز میں 54 کروڑ کی ڈور اور گڈی کی ریکارڈ فروخت ہوئی۔ آج یہ نمبر 75 کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن 16 کروڑ، دوسرے دن 18 کروڑ، تیسرے دن 20 کروڑ روپے کی خرید و فروخت ہوئی۔ کائٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار کے مطابق منگل کے روز مارکیٹس میں 5 لاکھ سے زائد پتنگے اور گڈے فروخت ہوئے۔ 1.5 تاوا گڈا 650 روپے، 1 تاوا 450 روپے اور پونا تاوا 250 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 2 پیس ڈور کا پنہ 7 سے 8 ہزار روپے جبکہ 4 پیس کا پنہ 12 سے 15 ہزار روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے بسنت کنٹرول روم قائم کیا ہے، جہاں سے شہر بھر کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی بدنظمی کو روکا جا سکے۔ بسنت فیسٹیول کے قریب آتے ہی لاہور میں مجموعی طور پر ثقافتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس تہوار کو روایتی انداز میں منانے کے لیے سرگرم ہے، جبکہ مارکیٹس کی رونق اور پتنگ بازی کی تیاریوں نے شہر کو ایک منفرد ماحول فراہم کر دیا ہے۔ بسنت صرف ثقافتی ہی نہیں، معاشی سرگرمی بھی بن چکا ہے۔ بسنت پر پتنگ ڈور کی خریداری کے علاوہ اربوں روپے ملکی معیشت میں آنے کا امکان ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کے مطابق 8 سے 10 صنعتوں کو بسنت سے روزگار ملا ہے۔ رنگوں کا یہ تہوار منانے کے لیے پنجاب ہی نہیں، ملک کے مختلف شہروں کے علاوہ یورپی خلیجی ممالک سے بھی لوگ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ شہر کے ہوٹلز میں کمرے بک ہو چکے ہیں، کئی ہوٹلز کے باہر تو ہاؤس فل کے بورڈ لگ چکے ہیں۔ امید ہے کہ بسنت سے معاشی جمود کا بھی بو کھاٹا ہوگا اور ملک کی معیشت کی نئی بلندیوں پر پہنچنے کی راہ ہموار ہوگی۔ بسنت ڈانس کی تیاریوں پر بات کر لیتے ہیں۔ کامران لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی۔ کامران صاحب، لاہوری ایک مرتبہ پھر بسنت منانے جا رہے ہیں اور ایکسائٹمنٹ کا لیول بھی اس وقت بلندی پر ہے۔ اب تک 54 کروڑ سے زائد کی پتنگیں اور ڈوریں فروخت ہو چکی ہیں۔ بسنت کی تیاریاں اور اسپیشلی یہ جو جوش و خروش ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور تیاریاں ابھی مکمل ہو چکی ہے کہ ابھی کچھ اور باقی ہے؟ دیکھیے، یہ تو آج لاہور میں ہر مکان، ہر دکان کا یہی ایک ٹاپک ہے۔ جگہ جگہ ہر شخص یہی بات کر رہا ہے کہ میں نے کہاں بسنت منانی ہے، تم نے کدھر بسنت پہ جانا ہے۔ اور اکانومی اور یہ جو مختلف قسم کے کام ہیں، جن میں چاہے وہ ڈور لگانے والا ہے، پتنگ بیچنے والا ہے، ریسٹورنٹس والے ہوں، پان لگانے والا ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی ایونٹ مینیجر ہے، کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ ہے، ہر طرف جو ہے ایک اتنی اکانومی جنریٹ ہوئی ہے اور ایکٹیویٹی، اور سب سے بڑی بات ہے لوگوں کا موڈ اور مزاج جو ہے، اس میں جو خوشی اور محبت اور ایک ہم آہنگی آئی ہے، میں تو بہت دل میرا خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر۔ اچھا کامران لاشاری صاحب، ایک کلچر ایکٹیویٹی تو اپنی جگہ پر، لیکن معاشی سرگرمی بھی تو ہے نا، تو بڑی مقدار میں یہ پتنگیں فروخت ہو رہی ہیں، چھتیں بک ہو رہی ہیں، ہوٹلز میں ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 3 دن آئیں گے، اس سے ملکی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، لاسٹ ٹائم 20 سال پہلے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 30 بلین کا اکانومی موومنٹ ہوئی تھی، تو اب تو 20-22 سال بعد یہ ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ کہاں جا کر بات آئے گی۔ آج تو ایک پنہ اور ڈور بھی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک تواتر اور ایک دائمی کام چلے، صرف اس دفعہ نہ ہو، خدا کرے یہ محفوظ اور کامیاب ہو، اور لوگ پتنگ کاٹنے سے زیادہ پتنگوں کو اور اس فیسٹیول کو انجوائے کرنا سیکھیں اور خوشیاں بانٹنا سیکھیں۔ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ایسی ڈور لگاؤں اور خریدوں جس سے کسی قسم کا جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہو۔ اچھا کامران لاشاری صاحب، عوام میں بسنت کو لے کر جوش و خروش تو ہے، مگر ساتھ یہ شکایت بھی عوام کر رہی ہے کہ نا پتنگیں اور ڈوریں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حکومت نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا ہے۔ یہ جو راڈز ہیں وہ بھی حالانکہ لوگوں کو خود لگانے چاہیے تھے، لیکن حکومت نے اس پہ پیسہ خرچا ہے۔ تو لیکن یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ حکومت پتنگیں ڈوریں پرووائڈ کرے یا ان پر زبردستی کر دے۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا 20 سال بعد جو یہ بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ان کو صرف 3 دن ملے ہیں اپنے اس کاروبار کے لیے۔ لوگوں کو خریدنا پڑے گا، اور جو نہیں خریدتے وہ پھر بھی ان میں اتنی پارٹیسپیشن آتی ہے، وہ دیکھ کر بھی کسی کو خوش دیکھنا یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔
وہ وہاں پر موجود ہو کر اور وہاں پر اس میں شامل ہو کر خوش ہوتے ہیں. اور جو ایک ریڑھی والا بچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے, وہ بھی پتنگ لوٹ کے بھی خوش ہوتا ہے, کوٹھے ٹاپ کے خوش ہوتا ہے. سو اس میں بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے. لاشاری صاحب آپ فورسی کرتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی آپ کو بسنت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پتنگے اور ڈورے تو دوسرے شہروں سے آ رہی ہے نا, تو وہاں کی عوام کا بھی تو دل کرتا ہے یہ تہوار منانے کے لیے. It all depends upon the success of this particular بسنت. اگر یہ کامیاب ہوتی ہے, ہم ایک ثبوت دیتے ہیں ایک تمیزدار, ایک تہذیب یافتہ قوم کی طرح, ایک معاشرے کی طرح اس کو نبھانے میں, تو I tell you it will spread all over پاکستان, اور یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک سمبل بن جائے گا, اور ہر دفعہ ہر سال اس سے بڑھتا جائے گا. یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے سب کا کہ ہم کیا اپنے ایک اتنی ہمارے میں تمیز, تہذیب, طریقہ, سلیقہ اور اسلوب نہیں ہے کہ ہم ایک اپنا فیسٹیول بھی منا سکیں جو کہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. بہت شکریہ. سابق ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے امن کے لیے بڑا چیلنج بن گیا. امریکی ٹی وی چینل CNN نے بھی اپنی رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تائید کر دی ہے. CNN کی ایک تفصیلی رپورٹ کے مطابق یہ اسلحہ نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین سیکیورٹی خطرہ بن چکا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ ہتھیار ابتدائی طور پر سابق افغان فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے فراہم کیے گئے تھے, تاہم امریکی انخلاء کے وقت یہ اسلحہ بڑی مقدار میں افغانستان میں چھوڑ دیا گیا. افغانستان کی تعمیری نو سے متعلق امریکی ادارے سیگار کے سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق امریکہ فوج کے انخلاء کے دوران تقریباً 3 لاکھ جدید امریکی ہتھیار افغانستان میں چھوڑ گیا تھا. CNN کے مطابق ان ہتھیاروں تک دہشت گرد تنظیموں کی رسائی نے دہشت گرد حملوں کی نوعیت اور شدت میں نمایاں اضافہ کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال چین, ایران اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پر خطرناک سمجھی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد امریکی ساختہ جدید رائفلز, مشین گنز اور سنائپر ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے زیر استعمال ہتھیاروں میں M4, M16, M249 مشین گنز, ریمنگٹن سنائپر رائفلز اور نائٹ ویژن ڈیوائسز شامل ہیں. CNN کے مطابق اگست 2025 میں امریکہ نے BLA کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والے امریکی مہر لگے ہتھیار CNN کے نمائندے کو دکھائے. رپورٹ کے مطابق جنوبی وزیرستان اور بلوچستان میں ہونے والی متعدد دہشت گرد حملوں کے دوران یہی جدید امریکی اسلحہ استعمال ہوا. CNN کی رپورٹ سے پاکستان کے موقف پر بھی مہر ثبت ہو گئی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے براہ راست استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان رجیم بھی بھارتی پروکسی کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور سہولت کاری میں براہ راست ملوث ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی ہتھیاروں اور نائٹ ویژن آلات کی دستیابی دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنی ہے, اور یہ اسلحات دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا ہے, جس سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. CNN کی اس رپورٹ پر بات کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب سے. رضا محمد صاحب, سیگار کی رپورٹ کے بعد آج CNN میں بھی رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا, بلکہ تسلیم کیا گیا کہ امریکہ کا چھوڑا اسلحہ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پاکستان میں بھی دہشت گردی بڑھ رہی ہے, کیسے ممکن ہے اس کا خاتمہ؟ السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. جی آئی تھنک UN کی رپورٹ, سیگار کی رپورٹ, امریکن کانگریس کی رپورٹ اور بہت ساری جو میڈیا رپورٹس ہیں, جرنلسٹ ہیں, پاکستان کے اپنے جو ادارے ہیں, وہ ساروں کے سارے جو ہیں وہ بار بار یہ پروفس دے رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہمارے ملک میں افغانستان سے آ رہی ہے. نمبر 2 بات ہے جو اسلحہ کی بات کی آپ نے, ابھی ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کو بھی میں سن رہا تھا, اربوں روپے کا اسلحہ جو ہے وہ امریکن فوجیں چھوڑ کے گئی وہاں پہ. کیا یہ انٹینشنل تھا یا ان انٹینشنل تھا, یہ بھی ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن اگر وہ انٹینشنلی چھوڑا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک بائی ڈیزائن تھا جی, کہ بدن شکار. اگر ایکسیڈنٹلی چھوڑا گیا پھر یہ گڑبڑ ہوگی. ابھی وہ جو اسلحہ ہے اس کا جو فائز صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک رائفل ود نائٹ ویژن ڈیوائس اور GPRS اور یہ ساری چیزیں ملا کے ایک جو آدمی ہے وہ 20 سے 25 ہزار ڈالر کا تو صرف اس نے اکوپمنٹ اٹھایا. اتنا سارا اکوپمنٹ, اتنے سارے ویپنز, یہ آخر آ کہاں سے رہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کوئی بھی جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ اسٹینڈ الون تو ہوتا نہیں, اس کی بہت ساری تیاری ہوتی ہے, چیزیں آتی ہیں, لوجسٹکس ہوتے ہیں. یہ اگر آپ کیلکولیشن پوری کریں تو یہ تو شاید $1 لاکھ 2 لاکھ کا ایک جو ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ بنتا ہے.
تو اگر 4 سے 6 انسیڈنٹ ایک وقت میں ہو رہے ہیں یا ہر دوسرے تیسرے دن ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے، اٹ مینس لاٹس آف منی. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کون پیچھے سے دے رہا ہے؟ تو اس میں کوئی شک کی بات ہونی نہیں چاہیے. ہمارے پاس سارے پروفس موجود ہیں کہ افغانستان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے. اور نمبر 2 بات ہے، اس کے پیچھے بہت بڑھ چڑھ کے انڈیا ہے، ہندوستان کی جتنی بھی ادارے ہیں وہ ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اور اجیت ڈوبل صاحب نے تو اوپنلی کہا تھا. لاسٹ پوائنٹ جو آپ کا تھا خطے میں دہشت گردی بڑھنے کا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آپ دیکھیے پہلے افغان طالبان کا ایک دعویٰ تھا کہ شاید پاکستان کو ہی صرف ان سے جڑنا ہے، لیکن جو طالبان رجیم ہے، میں رجیم کا نام اس لیے لینا چاہوں گا کہ لوگ تو مختلف ہیں، رجیم مختلف ہے، جو ٹی ٹی ہے، اور یہ رجیم جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انلیجیٹمیٹ رجیم ہے. تو یہ جو رجیم ہے یہ کہتی تھی جی صرف پاکستان کو گلا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے ابھی یہی کہہ رہے ہیں. اس سے جو ہمارے اندر دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، اس میں ٹرکی، قطر، سعودی عربیہ اور بہت سارے اور ملکوں میں بھی اس کی قیام کی ہے. اور یہاں سے ٹیررسٹ انسیڈنٹ تاجکستان میں بھی ہوئے، روس میں بھی ہوئے، اور چائنا کے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں، سنکیانگ میں، باقی جگہ. اور یہ ساری کی ساری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں اور درجنوں میں ہیں. تو میرے خیال میں خطے میں دہشت گردی اس سے بڑھ رہی ہے. ختم کیسے ہوگی؟ ختم ہونے کے 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ افغانستان کو خود یہ احساس کرنا چاہیے رجیم کو کہ یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے، نہ ان کے اپنے لیے نہ اس خطے کے لیے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کنٹرول اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور جو بھی ایسے انسیڈنٹس ہو ان کو بھرپور طریقے سے روکنا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ ہوگا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا. میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ولیج کے جو ہوتے ہیں، ٹاؤنز ہوتے ہیں، تحصیلیں ہیں، بڑے لیول پہ ڈسٹرکٹس ہیں، ان سب کے لوگ جو ہیں اپنے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ویجیلنس کمیٹیز بنائیں، ٹیمز ترتیب دیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کی جو پناہ گاہیں ملک کے اندر مختلف شہروں علاقوں میں یہ لوگ آ کے لوگوں کو کوئرس کر کے، پریشرائز کر کے ان کے پاس رہتے ہیں کچھ دن کے لیے اور وہاں سے بھی حملے کرتے ہیں، تو عوام کو بھی ساتھ میں لانا چاہیے. یہ ہول آف نیشن اپروچ ہے. آئی تھنک دیٹ از دی اونلی وے. پوری قوم یکجا ہو اور ساری قوم جو ہے ہر کے ساتھ پانی ہو، اور جو لوگوں کے جنرل گلے شکوے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور جو فساد ہے مچاتے ہیں، جو شر پسند ہیں، ان کا قلع کم کیا جائے. اچھا جنرل صاحب، افغانستان کی بھی ایک ہسٹری ہے نا. پہلے یہاں روس اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگا، پھر امریکہ نے بھی اب $7 ارب سے زائد کا اسلحہ چھوڑا ہے افغانستان میں، اور اب اس کو احساس بھی یہ ہو رہا ہے کہ غلط ہاتھوں میں اسلحہ چلا گیا. ایسے عالمی برادری کو اس کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی میرے خیال میں کہ عالمی برادری جو ہے ان کو مل کے جو طالبان افغانستان کی رجیم ہے اس وقت جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے ان کو پریشرائز کرنا چاہیے. پریشرائز کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک پریشر ہے، بہت سارے وہاں پہ پاکستان میں اپنے دفتر سے لے ہوئی، ایون انہوں نے جنہوں نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. ایک تو ان کی طرف سے پریشر ہونا چاہیے. اکنامک پریشر ہو سکتا ہے. اکنامک پریشر کا یہ ہے کہ کچھ ملک جو ہے ان کو، کچھ ادارے، کچھ ملک جو ہے ان کو ایڈ دے رہے ہیں. اور جو مجھے پتا چلا تھا امریکہ کی پہلے $40 ملین ہر ہفتے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو رجیم کے لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں یا ان کے ساتھ جن کو رابطے ہوتے ہیں ان کے رجیم کے لوگوں کو پریشرائز کیا جائے. اور پریشر میں جو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہے کہ الیکٹو ارینجمنٹ جو خطے کے ایگریمنٹ ہیں وہ کر کے افغانستان جو ہے ان کو فورس کریں. تو سب سے بڑی بات جو مجبور کرنے کی ہے، فورس کرنے کی ہے کہ ان کے ساتھ اکنامک تعلقات ہیں، اقتصادی تعلقات ہیں، ان کو جو ہے وہ روکا جائے اور ان کو ایک ٹول کے طور پہ اقتصادیات کو استعمال کر کے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ صرف لایا جائے بلکہ ان کو لایا جائے. یہ ان کے ملک سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو ان کے ملک میں بچتی ہے ان کو وہ ملک سے نکالیں یا پکڑ کے تو ان کو سزا دیں. لیکن یہ کسی صورت میں بھی نہ افغانستان کے اپنے لیے اچھا جی اور نہ ہی اس خطے کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی یہ برا ہے کہ کسی وقت کہیں پہ بھی یہاں پہ جو ISI بیٹھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں جماعت الحرار کیا کیا نام ہے ان کے،
تو کسی بھی ملک کے لیے کسی وقت بھی ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے. مشورہ کیا ہوگا آپ کا؟ کیونکہ بلوچستان میں چند روز پہلے دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوئے، 200 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں. کیا بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن ہی واحد حل بچا ہے؟ میرے خیال میں جی ایک میس اسکیل فوجی آپریشن تو شاید اتنی اچھی آپشن یا پاسبلٹی نہیں ہے. 2-3 چیزیں کرنے والی بات ہے. سب سے پہلے تو ہم سول ایجنسی سے اور پولیٹیشین سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ جو لوکل الیکٹڈ لوگ ہیں، باقی جو ان کے لیڈر ہیں، ٹرائبل لیڈر ہیں، ان کو کانفیڈنس مل جائے اور لوگوں تک وہ پہنچیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے ملک میں، جو ان کے گلے شکوے ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کے لیے جابس کریٹ کیے جائیں. جیسے سی پیک ہے، سی پیک کے منصوبے ہیں، ان میں بلوچستان کے لوگوں کو جابس دی جائیں. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جی بہت سارے میسو لوگوں کو پکڑا گیا اور جو دہشت گرد ہیں ان کو نست و نابود کیا گیا. آئی تھنک دس واز دی بیسٹ وے. ایک دفعہ ان کے بہت بڑا نقصان ہوا. 200 لوگوں کا مطلب صرف 200 لوگ نہیں ہیں، ان کے ویپنس ہیں، ان کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہوئی ہے، جو ان کے پاس پیسہ لگایا گیا ہے، جو ٹریننگ دی گئی ہے، جو ان کو رکھا گیا، تو یہ ساری کی ساری ہوتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ بالکل مشکل نہیں ہے دہشت گردی پہ قابو پانا. پاکستان کو ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس ہے، پوری دنیا میں یہ کام ہوا ہے. اس میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیررسٹ کو آئسولیٹ کر دینا ہے، ٹیررسٹ کو علیحدہ کر دینا ہے، اور جو آبادی ہے ان کو علیحدہ کر دینا. اور جو آبادی ہے ان کے ذہن میں اگر کوئی خوف ہے، کچھ ہے کہ جو ٹیررسٹ آتے ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں اور بتا نہیں سکتے، اس کا کوئی ایسا سسٹم ڈیوائز کرنا چاہیے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہا خفیہ طریقے سے اطلاع پہنچا سکے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اتنا لوگ اس علاقے میں آئے ہیں، اسلام میں رہ رہے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو جب تک ہم کانفیڈنس میں نہیں لیتے، یہ کام جو کرنے والا ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز نے کرنا ہے اور ہمارے اسلامی کرام نے کرنا ہے اور اساتذہ کرام نے کرنا ہے، تو ہمیں ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو کائنیٹک ہے، جو ہارڈ آپشنز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، آئی تھنک وہ زیادہ بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ میسو قسم کا کوئی فوجی ڈپلائمنٹ کی جائے. وہاں پہ ایریا بھی بہت بڑا ہے اور سارے کے سارے ایریا کو فوجی ڈپلائمنٹ سے کور کرنا مشکل ہوگا. however سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس کے بعد ایف سی آ جاتی ہے، اس سے پہلے لیویز ہے، پولیس ہے، سارے کے سارے اور فوج مل کے یہ کام کریں اور ترتیب میں کریں کہ پہلے پولیس کا کام ہے اور لیڈیز کا کام ہے، پھر اس کے بعد ایف سی آتی ہے، پھر اس کے بعد ملٹری آتی ہے. تو اس طریقے سے کر کے تو آپریشن میرے خیال میں زیادہ بہتر آپشن ہے. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، 2025 سے ہی بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو ملا. آپ اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 2024 اتنا مشکل نہیں تھا جتنا 2025 سخت ہو گیا دونوں صوبوں کے لیے. یہ وجوہات تو بہت زیادہ ہیں جی. سب سے پہلے وجہ جو ہے وہ تو ہندوستان کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ پاکستان امن ہے، اور اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ وہ دنیا ساری کی جو ان پہ کشمیر میں جو ظلم کر رہے ہیں، جو کرسچنس پہ، جو سکھوں پہ، ساری مائنورٹیز پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ کسی طرح ادھر سے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. نمبر 2 وہ پاکستان کے لیے جب یہ پاکستان میں بدامنی ہوگی تو پاکستان میں نہ صنعتی ترقی ہو سکتی ہے، نہ اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی انویسٹمنٹ باہر سے اچھے طریقے سے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کاروائی ہے یہ جتنی بھی سی پیک کے اگینسٹ ہو رہی ہے میرے خیال میں، کہ جو کے پی میں بھی ہو رہی ہے اور جہاں پہ بھی ہو رہی ہے، سی پیک کو بھی وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کام ہو. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اگر آپ غور کریں تو آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیے. پاکستان کے نقشے میں آپ کو جتنی جگہ پہ بدامنی دکھائی دے گی، اسٹیبلٹی دکھائی دے گی، وہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں جو ریسورس رچ ہیں، جہاں پہ منرلس ہیں، جہاں پہ آئل ہے، جہاں پہ گیس ہے، قیمتی معدنیات ہیں، اور آج کل جیسے بات چل رہی ہے کرٹیکل منرلس ہیں، سونا ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، جیم اسٹون. اگر آپ دیکھیں تو نیچے سندھ سے لے کے اوپر تک آپ چلتے جائیں کہ بلوچستان کے ایون آپ چلے جائیں جی بی میں، تو ہر جگہ جو ہے سو آپ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ جو ایریا ہے وہ کچھ قوتیں پاکستان کو اسٹیبل اس لیے نہیں ہونا دیتی
تو پاکستان ان چیزوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے اور ان کی معاشی ترقی میں ان چیزوں کو استعمال کرے. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے, بہت کمپلیکس سچویشن ہے, ایک پرپز نہیں ہے, ملٹیپل طریقے ہیں, ملٹیپل ویز ہیں, ملٹیپل مینس ہیں, لیکن اینڈ ایک ہے, اینڈ یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی نہیں ہے اور پاکستان جو اندرونی طور پر انتشار کا شکار رہے اور حاکم بدہن کہ بعض لوگ تو یہ بھی شاید چاہتے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے اس میں کوئی علیحدہ سے جگہ بن جائے, آزادی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ چاہتے ہیں. بلوچستان کی جیسے آپ اگزامپل لے لیں, بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے ماشاءاللہ, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, آبادی میں سب سے کم ہے. تو وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو 50% پہ تقریباً پشتو ہوگی, باقی جو 50% رہ گئے ہیں ان میں بلوچی ہیں, براوی ہیں, سندھی ہیں, سارے کے سارے تو بدمنی نہیں چاہتے ہیں. 10 سے 15% لوگ ہیں جو کہ بدمنی نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پی میں دیکھتے ہیں تو کے پی میں بھی ایک خاص ایریا ہے, خاص طبقہ ہے, خاص جگہیں ہیں جہاں پر یہ دہشت گردی ہوتی ہے. بس دونوں جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور دونوں جگہوں میں یہ دیکھیں تو وہاں سے سی پیکنگ جو کرنا ہے, دونوں جگہ پہ دیکھیں تو یہ جو ہے وہاں پر معدنیات ہیں اور یہ زمین ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ وہ ہماری یوتھ ہے, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکی ہیں, تو ان کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی یوتھ کو ہم خود بہت اچھے طریقے سے امپلائے کریں, ٹرین کریں اور ان کو یہ ان کے ہتھے چڑھنے کی روکیں. اور جنرل صاحب, یہ بھارت افغانستان اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہم مسلسل سن بھی رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اس کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں, تو اس کو توڑنا تو ہے نا, کون سے سٹیپس اٹھائیں؟ پوری طور پہ سب سے بڑا قدم تو یہ ہے جی کہ ہمیں جہاں پہ بھی اطلاع ملتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, تو ان کو ادھر ہی ان کا خلاصہ کرتے ہیں. نمبر 2 بات یہ کہ ہمیں افغانستان کی جو رجیم ہے اس کو پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھانا چاہیے. وہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے آرگنائزیشن ان کو وہ کنٹرول کریں. تیسرا یہ ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے سارے ثبوت جو ہیں بار بار دکھائے جائیں, اور جب نیا ثبوت دیا جاتا ہے اس کو بھی پوری طریقے سے ٹیلی ویژن پہ, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, ٹویٹر پہ ہر جگہ دکھایا گیا کہ کہاں پہ یہ افغانستان اور بھارت کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے. تو کسی طرح جو ہے ان کا افغانستان مینس کہ افغانستان کا رجیم کا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا اور ہندوستان کا جو ایک نیکسس ہے اس کو اس طریقے سے بریک کیا جائے کہ ان کو زیادہ اور ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات وہی ہے کہ ان کی کوئی تشکیلیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, تو ان کو برندازی کرتے وقت ان کو روکا جائے. لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا, ہمیں ٹیکنالوجیکلی آئی تھی تو اپنی جو اسپیشلی چائنا سے ہیلپ لینی چاہیے. چائنا کے پاس بہت افیکٹو سسٹم ہیں بارڈر کو کنٹرول کے, سیف سٹی کے سسٹم جو ہیں ان کے پاس بہت اچھے ہیں. انہوں نے اپنی کچھ چائنا سے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی چہرہ, کوئی بھی بندہ ان کیمروں سے اس سے بچ نہیں سکتا. تو میرے خیال میں بارڈر کنٹرول بھی ہمیں بہت زیادہ بہتر کرنا چاہیے. اور جو ہماری ایریل میونیشن ہے اور ایریل جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کو بھی جہاں پہ بھی یوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یوز کیا جائے, اور ان کو ملک کے اندر آنے سے پہلے دبوچا جائے, اور ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس دیا جائے کہ اگر کوئی اندر پہنچ بھی آتا ہے تو وہ رپورٹ کر دیں کہ یہ لوگ آ گئے اور یہ چاہتے ہیں. اور اس کے لیے خفیہ سسٹم ہونا چاہیے کہ کیسے وہ رپورٹ کریں تاکہ ان کو وہ ٹارگیٹ نہ کر سکیں. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہم سے بات کر رہے تھے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ, پی ٹی اے نے بچوں کے ڈیجیٹل تحفظ سے متعلق اہم ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ والدین بچوں کو آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں. ایڈوائزری کے مطابق آن لائن ماحول میں بچوں کی حفاظت والدین اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے. آن لائن تحفظ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پی ٹی اے نے والدین کو پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر اور مواد کے فلٹر کرنے والے ٹولز استعمال کرنے کی سفارش کی ہے. ایڈوائزری کے مطابق کم عمر بچوں میں غیر محفوظ اور حد سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے لیے والدین بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر نظر رکھیں.
پی ٹی آئی نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کو واضح اور محدود کریں تاکہ تعلیم، تفریحی سرگرمیوں اور خاندانی زندگی کے درمیان صحت مند توازن برقرار رکھا جا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی درخواست کے بعد پی ٹی آئی کی ایڈوائزری کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور کی 8ویں جماعت کی طالبہ عالیہ سلیم 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے وفاقی حکومت، پی ٹی آئی اور دیگر متعلقہ اداروں کو فریق بنایا تھا۔ عالیہ سلیم نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی نشو و نما پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کم سن بچوں میں سوشل میڈیا کے بیجا استعمال سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ آسٹریلیا کے بعد فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کی تیاریاں ہیں۔ فرانس کے ایوان زیری سے 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کا بل منظور ہو چکا ہے۔ اب سینٹ سے بل کی منظوری کا انتظار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فرانس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اقدام آن لائن ہراسانی اور ذہنی صحت کو بڑھتے خطرات کے پیش نظر اٹھایا گیا۔ فرانسیسی صدر میکرون پہلے ہی نوجوانوں میں بڑھتے تشدد کے رجحان کا ایک سبب سوشل میڈیا کو قرار دے چکے ہیں۔ وہ آسٹریلیا کی طرح فرانس میں بھی کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگانے کے خواہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سینٹ سے منظوری کے بعد فرانس میں بھی بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی یقینی ہے۔ چین نے 2021 سے نابالغوں کی سوشل میڈیا تک رسائی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ چین میں 14 سال سے کم عمر کے افراد ٹک ٹاک کے چینی ورژن ڈوین پر روزانہ 40 منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، جبکہ چین میں بچوں کے لیے آن لائن گیمنگ کا وقت بھی محدود ہے۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک سے ملائیشیا تک اور یہاں تک کچھ امریکی ریاستوں میں بھی حکومتیں اس طرح کے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایڈوائزری اور لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے بعد اب دیکھنا ہے کہ پاکستان میں بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر یا محدود کیے جانے کے حوالے سے کب کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔